औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन चार बर्निंग इश्यूज हैं जिसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस देना चाह रहा हूँ। एक तो अमेरिका की जो डिमांड है कि भाई उसको पाकिस्तान जो है वो फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए पॉसिबल अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन वो करना चाहता है इन केस इन फ्यूचर, तो उसके लिए वो पाकिस्तान जो है वो अड्डे दे और CIA जो है उसको यहाँ पे ऑपरेट करने का की इजाज़त दे। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ही दो बयान हैं जिनको मुतनाज़ा कहा जा रहा है। एक तो जो उन्होंने पर्दे के बारे में कहा कि ख़ातीन जो है वो लिबास जो है वो इस तरह का पहनती हैं कि जिससे जो जिनसी जराइम हैं उसकी एक वजह वो बन रही है। इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही। फिर उसके बाद जो बयान है न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है पिछले दिनों, कश्मीर के जो सोल्यूशन है उसके साथ उसको मनसूख किया है। एहसन इकबाल ने तो खैर बहुत शिद्दत के साथ उस बयान को नेगेटिवली लिया, उसके ऊपर अपने ख्यालात का इज़हार किया, उसको डिस्कस करते हैं। फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं उसके ऊपर आजकल बातचीत चल रही है। अपोजिशन और गवर्नमेंट पार्टीज दोनों ही इसके ऊपर अपने अपने जो हैं वो जो उनका राय है वो दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो लेटर लिखा है इसके ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर एतराज़ात लगा के, तो वो भी डिस्कस करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसका भी जायज़ा लेते हैं। फिर कल चौधरी परवेज़ लाई की मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ लाहौर में, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले जी फ़ज़ाई अड्डे अमेरिका जो मांग रहा है पाकिस्तान से, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली एक गैर मुल्की सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान कर दिया है। इसके ऊपर काफ़ी बहस व मुबासा होता रहा है। पहले भी मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टी की तरफ से इल्ज़ाम लगता रहा है कि जी ये पाकिस्तान जो है वो उनको अड्डे दे रहा है या देने की बात मांग गया है। तो अब ये जो इंटरव्यू वज़ीर इमरान खान साहब का लिया गया है एक गैर मुल्की सहाफ़ी ने, उस पर दो टोक कह दिया उन्होंने कि ये ऐसा कोई हम अड्डा नहीं देंगे, कोई हम ऐसी चीज़ को फैसिलिटेट नहीं करेंगे कि जो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सरजमीन से वो लॉन्च की जाए या ऑपरेट की जाए। और उसके ऊपर बल्कि एक इंटरेस्टिंग ये है कि भी उसमें उसी सहाफ़ी ने वज़ीर इमरान खान साहब से बात की। प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ जो USA के प्रेसिडेंट है उनके साथ आपकी अभी तक कोई इंटरेक्शन हुआ है, कोई बातचीत हुई है? तो उन्होंने कहा कि जब भी जो बाइडन जो है फारग होंगे, अगर उनके पास टाइम होगा तो इफ़ ही वांट्स टू टॉक तो मैं अवेलेबल हूँ। तो ये भी उन्होंने बड़ा एक वाज़ेह इसका बयान दिया। तो इस तरह की जो आप कह लें स्ट्रॉन्ग खारजा पॉलिसी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अगर खारजा जो अमूर है उसके अंदर अगर हम देखें तो रेयर ही मिलती है इस तरह दो टोक जो है, जो एक मौक़िफ़ जो है या उस मौक़िफ़ को इख्तियार करना और फिर उसका इजहार भी करना, और ख़ास तौर अमेरिका जैसे मुल्क के साथ। अब इसमें ये बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है कि अब अमेरिका को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हालात अब बदल चुके हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर बड़ी तब्दीली आ गई है। इस वक्त चाइना जो है एक उभरती हुई कुव्वत है, बहुत बड़ी कुव्वत है। उसके साथ साथ आप देख लें कि जो रशिया है वो भी अब जो सोवियत यूनियन जब टूटा था तो बिल्कुल आपने देखा कि वहाँ पे हालात बड़े ख़राब थे, इकोनॉमिकली भी और अदरवाइज भी। तो अब वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुका है और एक दोबारा ताकत वो बन के सामने आया है। तुर्की जो है वो एक बरादर इस्लाम मुल्क है, वो भी आप देखिए कि वहाँ पे अवाम की जो हुकूमत है वहाँ पे इस यानी फौजी जो बगावत थी तुर्की के अंदर उसको कुचलने के बाद जो लीडरशिप वहाँ उभर के आई है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है और बड़ी वाज़ेह और क्लियर उनका मौक़िफ़ है। ईरान के अंदर अभी जो इब्राहीम जो हैं वो जो जीते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उससे भी सिमत जो है वो नज़र आ रही है और उनके बारे में वो भी कंट्रोवर्शियल उनके बारे में कई बातें कही जाती थी माजी में। तो अब वो चूँकि ईरान के प्रेसिडेंट बन गए हैं तो इस सूरत में अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि जो पॉलिसी जो होगी वो मेरा ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली जो है अमेरिका के हवाले से शायद ना हो।
تو وزیر عمران خان کا جو بیان ہے اب اس کے اوپر میرا خیال ہے مزید بحث ختم ہو جانی چاہیے. امریکہ کو اڈے دینے کا جو معاملہ تھا وہ اب آپ سمجھ لیں کہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو یہ بات پسند نہیں آئے گی اور وہ دیکھیے اب وہ کیا سٹیپس لیتا ہے. بہت سارے ممالک جو ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے ان کے آپ کہہ لیں کہ اقتصادی جو پروگرام ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے. وہ ساری جو ہیں وہ سارے جو آپ کہہ لیں کہ اسی ایک بلاک کے اندر آ رہے ہیں اور یہاں پہ اس ایریا کے اندر اب امریکہ کا اتنا اثر و رسوخ جو ہے وہ نہیں رہا. انڈیا کو اس نے استعمال کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے کہ چائنا کے مقابلے میں وہ کھڑا کیا جائے. لیکن انڈیا کے حالات ایسے ہیں، انٹرنل حالات ایسے نہیں ہیں کہ جو اس کو اجازت دیتے ہو کہ اس طریقے کا تعاون جو ہے امریکہ کے لیے وہ کرے چائنا کے خلاف. اور وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ پچھلے دنوں جب لداخ والے معاملے میں وہاں پہ تھوڑی بہت فوجیں آمنے سامنے آئی تھی تو بالکل واضح ہو گیا تھا فرق دونوں آپ کہہ لیں قوتوں کا، دونوں ملکوں کا. تو اس لحاظ سے اب میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ ہے اس کو تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے اپنی پالیسی کو اور ڈکٹیٹ نہیں کروانا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے جیسے جو انٹرنیشنل برادریاں جو ہوتی ہیں ان کے درمیان جیسے تعلقات ہوتے ہیں اس سطح پہ آ کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں کہوں گا کہ جو حکومت پاکستان ہے اور عمران خان صاحب خصوصی طور پہ ان کو چاہیے کہ بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھائیں. اور ظاہر بات ہے کہ جو امریکہ کی چونکہ عادتیں پہلے بگڑی ہوئی ہیں اور ان کو ہمیشہ جہاں بھی چاہتا رہا ہے اس کو وہ سہولتیں ملتی رہی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ملتی رہی ہیں. تو اب یہ جو ہے اس کو ذرا ہضم ہونا امریکہ کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا. اب چلتے ہیں جی کہ جو متنازع بیانات ہیں جن کو متنازع کہا جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ جو خواتین ہے وہ ایسا لباس نہ پہنے جس سے کہ جذباتی برانگیختی ہو، جس سے کہ جو جنسی جو آپ کہہ لیں کہ اشتعال جو ہے وہ پیدا نہ ہو، اینٹیسمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نہ ہو. اب اس کے اوپر بلال بھٹو زرداری نے بھی کافی کرٹیسائز اس کے اوپر کیا ہے اور لوگ بھی لگے ہوئے ہیں. خواتین کی تنظیمیں بھی کچھ اس کے اوپر کافی بحث کر رہی ہیں. تو میں ذرا کہتا ہوں کہ اس کے اندر میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم بات کی جو روح ہے یا اصل ہے اس کو نہیں دیکھتے، ہم ایک سطحی سی ایک ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جنسی اسالٹ ہوتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی مرد پہ نہیں کرتا، بچوں کے ساتھ نہیں ہوتی زیادتی، یہ جو فلانا ٹمکانا. یہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے مفتی عزیز الرحمان والا، اس سے بھی منسوب کرتے ہیں، اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ کیا کپڑوں کا مسئلہ تھا. دیکھیے بات یہ کہ ون آف دی ریزنز ہے نا، جو اگر لباس جو ہے اس طرح کا خواتین اگر پہنے گی جس سے کہ ان کے جو جسم ہے وہ نمایاں ہو، جو کچھ لوگ جو ہے بعض کا جو ہے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس سے جنسی اشتعال پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. تو یہ ون آف دی فیکٹر ہے جس کا عمران خان نے ذکر کیا ہے. باقی فیکٹرز بھی ہیں جیسے آپ دیکھ لیں کہ یہ عزیز الرحمان والا معاملہ ہو گیا ہے اور معاملات بھی ہوتے رہتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی، بلکہ پوری دنیا میں ہوتا رہتا ہے. تو وہ فیکٹرز بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ون آف دی میجر فیکٹر یہ بھی ہے. سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو کچھ خواتین نظر آئیں گی کہ وہ بڑا بڑکیلا سا لباس، بڑا فیشنیبل لباس، کم لباس، اور اب بعض کا ایسا لباس ٹائٹ ہوتا ہے کہ جس میں یقیناً جو ہے اس کا اثر ذہن پہ پڑتا ہے. اور خاص طور ینگ جو بچے ہوتے ہیں جو اس ایج میں ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کا اثر یقیناً پڑ جاتا ہے. تو وہ تصویریں اتار کے وہاں پہ انہوں نے انسٹاگرام پہ لگا رہی ہیں، فیس بک پہ لگا رہی ہیں. اب وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو ساری خواتین ایسی ہیں، بڑی اچھی خواتین ہیں آپ کہہ لیں سوشل میڈیا کے اوپر اور وہ لباس کا بڑا خیال رکھتی ہیں، بلکہ کئی ایسی میں نے دیکھی خواتین جن کی تصویر اس میں ہوتی ہی نہیں ہے اور وہ مختلف اپنے جو بھی جس فیلڈ کی ہے شعر و شاعری کر رہی ہیں یا کوئی اور کوئی لٹریری ان کا شوق ہے وہ اس کو کرتے رہتے ہیں، یا کوٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کو مینشن کرتی ہیں. بٹ ایسی ایٹ دی سیم ٹائم کافی خواتین ایسی بھی ہیں کہ جو اپنا بڑکیلا لباس یا میں نے بتایا کہ وہ فیشن وغیرہ کر کے اچھی طریقے سے تو وہ اپنی تصویریں لگاتی ہیں. یا تو یقیناً اسی طرح دفاتر کے اندر بھی اگر خواتین اس سے بہت زیادہ بن سمر کے جائیں گی، اور بن سمر کے ضرور جائیں، خواتین کا حق ہوتا ہے، لیکن اگر لباس جو ہے محتاط طریقے سے نہیں پہنے گی تو یقیناً اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو پرائم منسٹر آف پاکستان ایک ون آف دی فیکٹر وہ بیان کر دیا ہے. تو اس کو
ایک صرف اس لیے اس کی مخالفت کرنا اپوزیشن جو ہے کہ جی چونکہ پرائم منسٹر نے کہا ہے تو اس کو اٹھا لو اس چیز کو. ایک سیگمنٹ ہے ہمارا خواتین کا خاص طور پہ جو سو کالڈ آپ کہہ لیں کہ لبرل کہتی ہیں اپنے آپ کو, اور وہ میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے شعرے وہ لکھتی ہیں, کتبے لکھتی ہیں, پلے کارڈز لکھتی ہیں, اور ہر سال وہ اس کو ڈے بھی مناتی ہیں, اور آگے پیچھے بھی وہ کوئی نہ کوئی جلسے جلوس کرتی رہتی ہیں. ان کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں ہماری بڑی محترم خواتین ہیں, بڑا اچھا لباس پہنتی ہے. پاکستان کی خواتین کا لباس بڑا صاف ستھرا اچھا لباس ہوتا ہے, کوئی جنرل بے حیائی کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا. تو ان خواتین کو کوئی حل وہ نہیں ہے, لیکن باقی خواتین نے ذرا اس کو زیادہ لے لیا. تو اس پہ ذرا ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں. اب رہا سوال پرائم منسٹر پاکستان کا جو بیان ہے کہ جی اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے, مطلب میں اس کا لبے لبا بتا رہا ہوں بجائے کہ ایگزیکٹ بتاؤں جو انہوں نے بولا کہ کشمیر کا مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں جو نیوکلیر ایسٹس کی شاید ضرورت ہی نہ رہے, یہ انہوں نے کہا. اب ہمیں سے مراد انڈیا پاکستان ہے. اب یہ تو نہیں ہوگا کہ یونیلیٹرلی پاکستان جو ہے وہ اپنا جو کیپنگ کر دے گا اس کے اپنے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں, اور انڈیا جو اپنا جاری رکھے گا. تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا نا. ایک ہمسایہ ملک ہے جو نیوکلیر پاور ہے, اور دوسرا ہمسایہ ملک پاکستان جو آلریڈی نیوکلیر پاور ہے, جس کو ہمیشہ تھریٹ رہا ہے انڈیا سے. کل آنکھ کو ٹھیک ہے کشمیر آزاد ہو جاتا ہے, جو بڑا برننگ ایشو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, بٹ ایک مذہبی منافرت انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا ایک خاص انتہا پسند جو تنظیم ہے جس کی اس وقت حکومت بھی ہے وہاں پہ انفارچونیٹلی. تو کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں, صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ مارتے, بلکہ وہاں پہ کرسچنز کو مارا جاتا ہے. وہ جو کمتر جو ذات ہے وہاں پہ ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا ہے وہاں پہ. تو یہ صرف خالی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے, مسلمانوں کے ساتھ زیادہ مہربانی کی جاتی ہے, لیکن باقی مذاہب کے جو لوگ وہاں پہ بستے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے ہم کا کلیہ استعمال کیا, وہی سے مراد یہ ہے کہ دونوں قوتیں اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور دونوں جو ہیں ملک چاہیں تو اپنے ایک خاص سطح پہ آ کے وہ ٹھیک ہے اپنے نیوکلیر جو ان کی پاور ہے اس کو روک سکتے ہیں, یا کہتے ہیں تھوڑا لمٹ میں رکھ سکتے ہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ نے دیکھا نیوکلیر پاور جو آج کل کے زمانے میں پاکستان کے اندر اس سے بجلی پیدا ہو رہی ہے, دیگر کئی ممالک میں ایسا ہو رہا ہے, تو اس کے کئی پرامن جو آپ کہہ لیں کہ استعمال ہے نیوکلیر پاور کے وہ پوری دنیا کے اندر ہو رہے ہیں. وہ انہوں نے اس انداز سے کہا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو مین برننگ جو ایشو ہے کشمیر اگر وہ حل ہو جاتا ہے تو پھر زیادہ اتنا رسک نہیں رہے گا. انہوں نے یہ مثال دی تھی کہ جب سے پاکستان نیوکلیر پاور بنا ہے تو اس کے بعد سے کوئی جنگ نہیں ہوئی, اس سے پہلے 2-3 جنگیں ہو چکی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ایک ڈیٹرنس ہے نا. تو اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اگر انڈیا چاہے گا کہ بھی مکمل طور پہ وہ نیوکلیر پاور ختم کر دے تو صدر پاکستان بھی یہ فیصلہ کر لے. لیکن اگر انڈیا نہیں چاہے گا تو ظاہر پاکستان کی مجبوری ہوگی کہ ظاہر ہے کہ وہ پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا, کوئی نہ کوئی اور ایشو پیدا ہو سکتا ہے بعد میں. یا پھر یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ دونوں ملک مل کے بیٹھ کے آپس میں ایک طے کر لیں, کوئی ایگریمنٹ کر لیں اور اس کو ایک منیمم لیول اس کا مقرر کر لیں. تو اس کو بھی پازیٹیو لینا چاہیے. اس کے اوپر احسن اقبال نے بڑا دھواں دار تقریر کر دی. احسن اقبال صاحب جو ہے بڑے مدبر آدمی ہیں, اکیڈمیا سے بھی ان کا تعلق رہا ہے, اور لیکن چونکہ اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپنی پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کو ٹو کرنا ہوتا ہے. اسی پارٹی پالیسی کی وجہ سے کوئی بھی گورنمنٹ کا ایسی بات جس میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکالی جائے جس سے گورنمنٹ کو بدنام کیا جائے, تو میرا خیال اسی بیس پہ احسن اقبال صاحب نے کافی دھواں دار اس کے اوپر تقریر کر دی ہے اور اس کو بڑا کنڈیم کیا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے سیاق و سباق کے حوالے سے تو کوئی ایسی بات بہرحال قابل اعتراض نہیں ہے. الیکشن ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک بل جو ہے ایک ہاؤس سے جو پاس ہو چکا ہے اور دوسرے ہاؤس میں اس نے جانا ہے, اور یہ جو الیکشن جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں جو ہے آپ نے دیکھا کوئی بھی سسٹم ہو اس کے اندر اپڈیشن ہوتی رہتی ہے, ریفارمز ہوتی رہتی ہے, موقع کے مطابق وقت کے مطابق اس کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے ٹیکنالوجی ہو, چاہے کوئی سسٹم ہو, چاہے رہن سہن ہو ہمارا لیونگ سٹائل ہو, اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. جیسے اب آج کل جو ہم لباس پہنتے ہیں موسٹلی آج سے 20 سال پہلے کچھ اس طرح کا لباس نہیں ہوتا تھا, لوگ زیادہ دوسرا لباس پہنتے تھے. اب زیادہ آپ کیا لکھیں ویسٹرنائز لباس ہو گیا تقریباً دنیا کے ہر ملک کے اندر, پاکستان میں بھی ایسا ہے. تو حالات بدلتے رہتے ہیں. اسی طرح آپ کیا لیں کہ جو الیکشنز ہیں اب اس کے اندر ہمیشہ ہی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو دھاندلی کا ایک شور شرابہ ہوتا ہے, ریگنگ کا شور شرابہ ہوتا ہے.
اب ان کا حل تو نکالنا چاہیے نا. اب اس کو لینا تو چاہیے تھا اپوزیشن کو بھی پوزیٹیولی، تاکہ لیول پلینگ فیلڈ مل جائے ان کو نا، جس میں مشین کا استعمال ہے، جس میں جو آپ کہہ لیں ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں جو اتنا زر معاملہ اور فارن ایکسچینج جو ہے وہ کما کے پاکستان میں بھیجتے ہیں، تو ان کو ایک ووٹ کا حق اگر دے دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ اتنے ہی وہ پاکستانی ہیں جتنے ہم ہیں، اتنے ہی حب الوطن، بلکہ ہم سے زیادہ ہیں، اس کی وجہ ہے کہ وہ دیار غیر میں ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن پریکٹیکلی بن کے تو وہاں وہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان کا جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں اور وہاں پہ وہ زر معاملہ کماتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کو بھیجتے ہیں. اور جس میں آپ دیکھا کہ اس دفعہ ریکارڈ فارن ایکسچینج اس سال میں آیا ہے پاکستان میں. تو یہ ان کا ایک آپ کہہ لیں کہ کنٹریبیوشن ہے ایک اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے. ان کے ہر وقت دل دھڑکتے ہیں دیار غیر میں رہتے ہوئے اپنے وطن کے لیے، تو ان کو یہ حق تو دینا چاہیے. اس کے اوپر بہرحال کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ مشین کے ذریعے سے بیلٹ ہو، ووٹنگ ہو، تو وہ ایک اچھی چیز ہے نا، کیونکہ جب دیکھیں نا مینول جب بھی ہوگا اس کے اندر غلطی کا امکان ہوتا ہے. مینول میں ہیرا پھیری کا امکان بھی ہوتا ہے. جب انسان ہے جب کرے گا کام تو اس کی انکلینیشن ہوتی ہے کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ، تو کوئی نہ کوئی پارٹی جو ہار جاتی ہے وہ شور مچاتی ہے کہ یہ دھاندلی ہو گئی ہے، پنکچر لگ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اگر وہ مشین کے حوالے کر دیا جائے تو مشین جو ہے وہ تو شکل نہیں دیکھے گی نا کہ یہ کس کی شکل ہے، یہ پی ٹی آئی کی ہے کا بندہ ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے یا پی ایم ایل این کا ہے. وہ تو جو سامنے اس کی آئے گا وہ اسی کے حساب سے کرے گی. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں اس کے اوپر کوئی ریزرویشنز ہیں تو مل بیٹھ کے جو پارلیمنٹ کے اندر پارٹیاں ہیں، ظاہر بات ہے پارلیمنٹ نے پاس کرنا ہے اس کو. تو چونکہ پارلیمنٹ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ووٹ اس میں آئیں گے اس کو پاس کرنے میں یا اس کو نہ پاس کرنے میں، تو وہ ساری جو ہے وہ بیٹھ کے آپس میں میرا خیال ہے کہ ان دی انٹرسٹ آف پاکستان، ان دی انٹرسٹ آف نیشن، ان دیئر اون انٹرسٹ، اپنے انٹرسٹ میں بھی کہ جس کو عوام پسند کرتے ہیں وہ جیت جائے گا. تو اس کے اوپر جہاں جہاں ان کو اختلاف ہے وہ وہاں پہ اختلافی پوائنٹ ڈسکس کر لیں اور آپس میں کنسنسس کر لیں. اس میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ آئین جو ہے اس کے اندر جو چیز لکھی اس کی وائلیشن کی گئی ہے. تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو آئین جو ہے اس کی وائلیشن تو نہیں کرنی چاہیے. تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں، میٹنگ کے اندر بتائیں کہ یہ جو امینڈمنٹس کی جا رہی ہے یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اندر بھی امینڈمنٹ یا تو کی جائے، تو وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے تاکہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر بھی سوچے. اب جو چیف الیکشن کمیشن ہے انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے، تو انہوں نے بھی ٹھیک ہے ایک ایڈوائس کے طور پہ تو وہ بھیج سکتے ہیں، چونکہ ایک ادارہ ہے جو کہ اس سے متعلقہ ہے معاملہ جو قانون سازی ہو رہی ہے. اول تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے ریکمنڈیشن مانگ بھی لے جاتی ہے بعض کا اداروں سے، اگر نہیں مانگے تو چلے اب انہوں نے ریکمنڈیشن بھیج دی ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کھلے ذہن کے ساتھ اس کو بھی ریویو کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ایک ادارہ ہے آل دو اس کا کام تو یہی ہے کہ امپلیمنٹ کرے وہ، کیونکہ جو قانون بن کے آئے گا، جو فیصلہ پارلیمنٹ سے ہو کے آئے گا، وہ چیف الیکشن کمشنر نے اور ان کے باقی جو ممبرز ہیں، کمشنرز ہیں، انہوں نے اس پہ عمل کرنا ہے منوان، وہ پابند ہے. چیف الیکشن کمشنر جو ہیں یا باقی جو ممبرز ہیں وہ عدالت نہیں ہے اس لحاظ سے نا فیصلہ کرنے کے لیے. وہ کسی بھی قانون کو نہ تو سسپینڈ کر سکتے ہیں، نہ اس کو آپ کہہ لیں کہ نل اینڈ وائڈ کر سکتے ہیں، نہ اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ قانون سازی جو ہے وہ ظاہر پارلیمنٹ کے پاس ہے. ہاں اگر کسی کوئی آئین کے ساتھ کوئی شک ایسی ہے، کوئی ایسا کلاز ہے، ایسی کوئی سیکشن ہے جو کنفلکٹ کر رہی ہے، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہے، یہ انٹرپریٹ کر سکتی ہے. انٹرپریٹیشن کا اختیار ان کے پاس ہے. تو اگر کسی کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب اگر پارلیمنٹ اس کو پاس کر دیتی ہے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے تو جو بھی آپ کہہ لیں کہ اگریوڈ پارٹی ہے وہ ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر کے وہاں سے اس کی انٹرپریٹیشن کروا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ فائنل ہو جائے گا. تو اس میں کوئی وہ مطلب آپس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ کہ مل بیٹھ کے کوشش کرے کہ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے تاکہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی ایک عزت ہے، ایک وقار ہے، وہ برقرار رہے اور پتہ چلے جی پارلیمنٹیرینز نے خود ہی بیٹھ کے ایک فیصلہ کر لیا. تو اس کے بعد پھر یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز پھر ایسی رہ گئی ہے تو اور وہ چونکہ میجورٹی گورنمنٹ کی ہے تو گورنمنٹ نے اگر وہ نہیں مانی اور اب وہ سمجھتے کہ جنرلی یہ جو کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی وائلیشن ہے، تو پھر اس عدالت موجود ہے، وہاں جا کے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. چودھری پرویز الہی کی آصف علی زرداری صاحب سے جو کل ملاقات ہوئی، آصف علی زرداری آج کل لاہور میں قیام پذیر ہیں اور کل جو ہے چودھری پرویز الہی ان کو ملنے گئے ہیں اور ایک ملاقات ہوئی ہے.
اور گورنمنٹ کا ایک موقف جو ہے چودھری فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے جی کہ انہوں نے انفارم کر دیا تھا گورنمنٹ کو چودھری پرویز الہی صاحب نے کہ جی وہ ملنے جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو بہت بڑی اچھی بات ہے۔ اب دیکھیں اگر دیکھا جائے تو چودھری پرویز الہی جو ہیں ان کی جماعت ایک الگ جماعت ہے، پی ایم ایل کیو ہے، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جس کو کہتے ہیں، اور ان کا ایک اپنی اینٹی ہے، ایک الگ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، اس وقت گورنمنٹ الائنس کے اندر ہیں اور مل کے گورنمنٹ کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ان کے منسٹرز ہیں، اور خود بھی چودھری پرویز الہی جو ہے وہ اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے، تو گورنمنٹ کا وہ حصہ ہے اس وقت۔ بٹ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سے پہلے یہ پیپلز پارٹی کے الائنس میں بھی رہے ہیں اور یہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے ہیں پاکستان کے چودھری پرویز الہی، اور اسی طرح ان کے کچھ منسٹرز بھی رہے ہیں اس کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر، تو وہ اس الائنس میں تھے، تو ایک تعلق ان کا جو ہے وہ 4-5 سال کا جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا دوران جب وہ اس کا حصہ بنے تھے، وہ ایک تعلق بھی ان کا آپس میں ہے۔ پھر ہیومن بینگ پاکستانی آپس میں ایک تعلق تو ہوتا ہی ہے، تو اس میں ملاقاتوں میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کہ اس کے اوپر کوئی کانسپریسی تھیوری نہ اس کے اندر ہو گئی۔ تو بظاہر جو ہے جو کہا گیا ہے دونوں طرف سے، یعنی حکومت نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں، ہمیں بتایا گیا تھا ایز پر اسٹیٹمنٹ آف فواد چودھری صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کے پی ایم ایل کیو کے، ان کا بیان بھی آیا کہ جی یہ کوئی ملاقات جو تھی وہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے، ہم کوئی گورنمنٹ کے خلاف کہیں نہیں جا رہے اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، تو اگر جائیں گے تو پھر بڑا اوپنلی بتا کے جائیں گے۔ تو رہا سوال کہ اب الیکشن چونکہ قریب آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ابھی 2 سال رہ گئے اب، تو اب یہ تیاری شیری کرنی ہے، ان پارٹیوں نے ان لوگوں نے اپنی ری پوزیشننگ بھی کرنی ہے اور اس کے بارے میں سوچنا بھی ہے، تو یقیناً اس طرح کی جو سیاسی ملاقاتیں یہ ہوتی رہیں گی اور اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا، تو ہونے دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اب جو حکومتی پارٹی ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ عوام کے جو ریلیف ہے اس کو دے، خاص وہ جو مہنگائی ہے وہ کافی حد تک عام جو کنزیومر پروڈکٹس ہیں جس کے اندر روزمرہ کے اشیاء ہیں، دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، گوشت ہے، چینی ہے، آٹا ہے، کہ اس کی قیمتیں جو ہیں وہ کافی بڑھ چکی ہیں، ان کو کوشش کریں کہ کنٹرول کیا جائے اور کم کیا جائے، جس سے کہ عوام جو ہیں ان کے اندر جو امیج ہے پی ٹی آئی کا بہتر ہو جائے، چونکہ اب ان کے پاس ٹائم جو ہے اب 2 سال ہی رہ گئے، اور 2 سال میں بلکہ وہ سمجھے کہ 1 سال ہی رہ گیا، کیونکہ آخری سال تو بالکل انتخابات کی گہما گہمی چل پڑتی ہے، تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر ٹائم کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 1 سال اگر وہ اچھا پرفارم کر جائیں اور عوام کو ریلیف دے دیں تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو اسی جو آپ کہہ لیں کہ پروسیس کو جب چلتا رہے گا 1 سال کا، اگلے سال میں بھی چلتا رہے گا، تو پھر اس سے عوام کے اندر جو پی ٹی آئی کی جو تھوڑی بہت ساکھ خراب ہوئی ہے مہنگائی کی وجہ سے، وہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔